अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, डिबेट के पहले हिस्से में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अमेरिका के इंतखाबात और उसका आउटकम बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ना प्रेडिक्ट कर रहे थे, ना सेंस कर रहे थे, लेकिन एक नया फिनोमेना सामने आया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो शायद अब उतना ट्रस्टेबल नहीं रहा। आवाम की पल्स जानने के लिए सोशल मीडिया ऐप्स ज़्यादा रिलायबल होती हुई नज़र आ रही हैं। मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अमरीकी इंतखाबात के नतीजे को बड़ा डिफरेंटली सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके हवाले से अब एक मिक्स्ड मैसेजिंग है। एक हुकूमती जमातें हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर बैज़वी दफ्तर में आमद को, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हैरान कुन तौर पर अजीब व गरीब किस्म के बयानात दे रही है। राना सनाउल्लाह को सुने, ख्वाजा आसिफ को सुने और फिर माजी के बयानात देखें, और उसके बरक्स फ़ॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान से इसहाक डार साहब की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात, तहनीती पैगामात दे दिए गए। लेकिन अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और बिलाशुबा इस वक्त भी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, वहाँ पर बैज़वी दफ्तर की ओवल ऑफिस यानी वाइट हाउस में होने वाली तब्दीली दुनिया भर के लिए अमेरिकी पॉलिसियों में तब्दीली के एक फॉलो अप के तौर पर देखी जाती है कि इसके बाद आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी। तो पाकिस्तान के हवाले से प्रायोरिटी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, उसमें 9 मरतबा इंडिया का तस्करा होता है, पाकिस्तान का एक मरतबा भी नहीं। तो मौजूदा हालात में जब अफगानिस्तान से अमेरिका पुल आउट कर चुका है, यूक्रेन फोकस होगा, मिडल ईस्ट फोकस होगा, पाकिस्तान की बारी कब आएगी? पाकिस्तान में क्या किसी पॉलिटिकल शख्सियत को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे रऊफ़ हसन साहब से। रऊफ़ हसन साहब, आपसे सवाल के बजाय मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर-ए-आज़म के बड़े अहम मशीर हैं और शायद अमंग द फ्यू पीपल जो जब भी बोलते हैं वो नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सोच की अक्कासी होती है। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और इमरान खान के हवाले से जो कहा है, सुनवाएं जी प्रोड्यूसर साहब। अमेरिका पे तो तनकीद आप लोग करते थे, राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि दोनों झूठे हैं और अगर लेके जाना चाहें ट्रंप तो ले जाएं इमरान खान को। थैंक यू ईसा साहब, एक तो आपको मुबारक हो, मैं आपके इस नए चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आ रहा हूँ। ये मुझे तो समझ नहीं आती कि इसको मैं कैसे क्लासिफाई करूँ, इस किस्म की स्टेटमेंट को, पर्टिकुलरली जबकि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इलेक्ट हो चुके हुए हैं और उन्होंने जनवरी में टेक ओवर करना है। गालियाँ तो हमें देते थे कि हमने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, आपको याद है वो कहानी सारी, और आज ये लोग एब्सोल्युटली नॉट तो कोई एक गैर महज़ब ज़ुबान नहीं थी, एक गैर महज़ब ज़ुबान, गैर महज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठा कह रहे हैं उसको। आपके सामने आपने सुनाई है जो ये इनकी एक तरफ तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती है और दूसरी तरफ इनकी डेस्परेशन का इजहार है। देखिए, एक हुकूमत जो कि लेजिटिमेसी नहीं है जिसकी, एक हुकूमत जो कि चोरी किए हुए इलेक्शंस के ऊपर बनी हुई है, और एक हुकूमत जो कि फॉरेन सपोर्ट से बनी हुई है, उनके लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना जो हैं वो समझ भी आती है और नहीं समझ भी आती है। समझ इसलिए आती है कि जी अब उनको ख़तरा है कि हम गुजर जाएंगे, और नहीं समझ इसलिए नहीं आती कि मैं फील करता हूँ कि शायद उनको चाहिए था कि वो थोड़ा सा कूल हेडेड रहते और देखते कि हालात किस तरफ जाते हैं और उसके बाद कोई अपना रिएक्शन वगैरह देखते। तो ये फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन का की आमेज़श है, एक इम्तजाज है जो कि ये ज़ाहिर हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस, और आप कल परसों से जो एक एक्सरसाइज शुरू हुई है, कल से सिंस येस्टरडे, वो इनके तमाम मिनिस्टर, वो अरस्तु साहब भी और ये भी और ख्वाजा आसिफ साहब भी, वो अपने वो ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर रहे हैं जो कि उन्होंने पिछले दौर में ट्रंप के बारे में दिए थे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि किस चेहरे के साथ उनको फेस करेंगे, उनके साथ अपने ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। आपने अभी कहा है कि जी इंडिया की उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी में इंडिया का मेंशन 9 दफ़ा हुआ है, पाकिस्तान का 1 दफ़ा नहीं भी हुआ। तो पाकिस्तान को तो अपनी एक पोजीशन गेन करनी है उनके साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये, और राना सनाउल्लाह मेरा ख्याल है यूजुअली जो उनकी स्टेटमेंट आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा कंपोजर का इजहार करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बल्कि खौफ का एक आंसर भी है, खौफ का आंसर भी इजहार कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा चलाएंगे, कॉल वाले मामले पे कुछ कह रहे हैं राना सनाउल्लाह के, कॉल आई तो प्रेशर नहीं लेंगे, सुनवाएं जरा। कोई आना है, कोई कॉल आनी है आपके ख्याल में? देख, कॉन्ट्रडिक्शन बड़ी ब्लेटेंट है।
ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اسی انٹرویو کے دوران کہا کہ جی اگر وہ کہتے ہیں ان کو بھیج دیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بھیج دیں، یہ بھی کہا ہے. اور اب کہتے ہیں جی کہ کوئی مطالبہ ان کا نہیں مانا جائے گا. تو پہلے تو وہ میرا خیال ہے کہ یہاں ان کی اپنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو بھیجنا چاہیں گے. مطلب ہم تو ان کو اپروچ نہیں کر رہے، خان صاحب نے تو اپنی بیٹل یہاں لڑنی ہے، اپنا جدوجہد جہاں جاری رکھنی ہے، اور وہی ہم جاری کر رہے ہیں، جو رکھے ہوئے ہیں اور جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک کہ ان کو انصاف نہیں ملتا. لیکن اب یہ کلیئرٹی ان کے اپنے اندر آنی چاہیے کہ یہ اگر بلائیں تو بھیجیں گے یا کہ کہیں گے جی کہ نہیں کوئی ایبسولوٹلی ناٹ کا بھی کوئی آگے کا کوئی جملہ جو ہے کوئی فائنٹ جو ہے وہ کر کے ان کو بتا دیں گے. تو ٹوٹل فرسٹریشن کے ساتھ ایک کنفیوژن کا لفظ بھی ایڈ کر دیا. عمران خان سے اڈے مانگے تھے، عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. امریکہ ہم سے اگر عمران خان مانگے گا تو ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے. تو وہ پہلے یہ انہوں نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ اگر ٹرمپ صاحب کی طرف سے کوئی فون آتا ہے تو خان صاحب کو بلاتے ہیں تو ان کو بھیج دیں وہاں، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے وہاں. یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نا. سو آپ کیا چیز ان میں سے 3 اسٹیٹمنٹ میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی کے بدلے ہم جو ہے عمران خان کو ایکسچینج کریں. دیکھیے ٹوٹل کنفیوژن ہے، مطلب فرسٹریشن، ڈسپریشن اور اس کے ساتھ کنفیوژن. اب ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آگے جا کے کیسے کریں. اور ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا ویمسیکل آدمی ہے. اس کا ایک وہ ایز کمپیئر ٹو ادر پریزیڈنٹس ان کا جو طریقہ وعدات ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں تو وہ ڈفرینٹ ہے، وہ ڈفرینٹ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ جو ہے اس میں نئے جو صدر آ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا بڑے نی جرک ریاکشنز ہوتے ہیں اور ٹویٹر کے اوپر جا کے ٹویٹر پہ اپنی پالیسی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. اکثر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، وائٹ ہاؤس کے سٹاف کو نہیں پتہ ہوتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں. ایم ای اے کے لیے سب سرپرائز آ جاتا ہے کہ میں ریپبلک ڈے آف انڈیا میں چیف گیسٹ کے طور پر جاؤں گا کیونکہ مجھے مودی نے بلایا. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا ظاہر ہے کہ جو انر سرکل ہے اس کے ساتھ کنیکشن بڑا میٹر کرتا ہے. میرے اندازے کے مطابق تو 4 ایسے پاکستانی ہیں جن کی رسائی ان کے انر سرکل تک ہے. ایک علی جہانگیر صدیقی صاحب ہیں، ایک زلفی بخاری ہیں، ایک عاطف خان ہیں اور ایک برکی صاحب ہیں، سجاد برکی. اب 3 کا تعلق تو براہ راست پاکستان تحریک انصاف سے، اور ایک آبویسلی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اور نون لیگ کے تھوڑا سا قریب جو ہے وہ تصور ہوتے ہیں. تو یہ جو 3 آپ کے صاحبان ہیں اور دیگر کچھ وہ جو ڈاکٹرز ایسوسی ایشن والے ہیں، کوئی رابطے ہوئے ہیں گزشتہ 2 ماہ کے دوران، کیمپین کے دوران؟ دیکھیے جی میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ان کے رابطے ہوئے ہیں. ڈائسپورا جو ہے پاکستان کا، اس میں سے آپ نے کچھ لوگوں کے نام لے لیے ہیں، کچھ اور بھی ہیں لوگ جو کہ وہاں یہ ایفرٹ کرتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے. جب سے ٹاپل ہوئی ہے خان صاحب کی گورنمنٹ، آبویسلی ڈائسپورا نے ایک رول پلے کیا ہے اور کرتا آ رہا ہے. اور یو ایس الیکشنز جو تھے اس کو دے ور لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. سو انہوں نے بالکل ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس میں ان کو ایشورنس دلوائی گئی ہے میری انفارمیشن کے مطابق کہ جی ہم اس کو پرائیورٹی اٹینشن دیں گے ونس پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹیکس اوور. تو اس کی بیسس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ڈائسپورا کی ایک بڑی پریڈومیننٹ میجورٹی جو ہے انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ بھی کیا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی یہ ووٹ ان ایکسچینج فار سم فیور لیٹر آن ہے. یہ فیور تو نہیں کہنا چاہیے نا. مطلب اگر جب آپ ووٹ دینے کے لیے تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے گریونسز ہیں، یہ آپ کریں گے ان کو. تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، ان کو دیکھیں گے. دیکھیں کوئی کمٹمنٹ تو نہیں کر سکتا نا ٹرمپ صاحب کمٹمنٹ کر سکتے. ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ کے ساتھ، ایک ریاست کے ساتھ جب ڈیل کرنا ہے تو لازمی بات ہے ہر ریاست کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو ایک انہوں نے کہا ہے ان کے جو الیکشن سیل تھا ان کا، وہاں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، میٹنگ بھی ہوئی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جی کہ وہ جب آئیں گے پریزیڈنٹ بنیں گے تو وہ خاص کر ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ اس کو پرائیورٹی اٹینشن دیں گے. دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے. کچھ اطلاع یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایرک ٹرمپ کی جو وائف ہیں لارا ٹرمپ، ان کے ساتھ ان کوچر اور کیمپین کے معاملات بھی دیکھ رہی تھیں. ایک تو ان کے ساتھ عاطف خان کی ملاقات ہوئی ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جن کا جیرڈ کشنر کے ساتھ جو ہے غالباً رابطہ یا ملاقاتیں ہوئی ہیں اس تمام وقت کے دوران. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ براہ راست بھی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن لارا ٹرمپ کے ساتھ جو ہے ملاقات اس کا مجھے علم ہے کہ وہاں ملاقات ہوئی ہے. تو وہاں پر آپ لوگوں نے پی ٹی آئی، آپ لوگوں نے پی ٹی آئی نہ کیجیے گا، اسی ڈائسپورا ہے جی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کر رہے ہیں وہاں. نہیں ان کا معاملہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں پولیٹیکل پریزنرز کا یا ہیومن رائٹس کا یا آپ کے پولیٹیکل رائٹس کا، سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا
یہ جو معاملہ ہے کیا اس کو رکھا ہے سامنے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کسی ترجیحی لسٹ میں ہوگا؟ ہیومن رائٹس کا مسئلہ انہوں نے سامنے رکھا ہے، لازمی بات ہے. اور دیکھیے ہماری کنٹینشن پی ٹی آئی کی بڑی کلیئر ہے. ہم نے اپنے مسائل کو یہیں اسی ملک میں حل کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی جتنی بھی آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہوں، وہ لیجسلیٹر کی آپشن ہو یا قانون کی آپشن ہو یا پھر یہ کہ پبلک موبلائزیشن کی آپشن ہو. ہم تینوں کو پیسفل آپشنز کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. خان صاحب کو آزاد کروانے کے لیے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کو ختم کرنے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی ریوائول کے لیے، جمہوریت کی ریوائول کے لیے اس ملک میں. اور یہ جدوجہد جو ہے ہماری جائے گی. اگر اس میں کوئی ہمیں کوئی ایسے گروپس ہیں جو کہ مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ یورپین یونین نے ریزولوشنز پاس کیے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہاؤس آف ریپس نے پاس کیے ہیں، اسی طرح سے برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں، کینیڈین پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں، کامن ویلتھ نے پاس کیے ہیں، اور جو ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. تو یہ تمام ویلکم ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایکسینچویٹ کرتے ہیں اس پرابلم کو جس کو کہ ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پرابلم کے الٹیمیٹ سولوشن کی طرف جو ہے وہ اس میں مدد بھی دیتی ہیں. تو دیز آر ویلکم. لیکن ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی فورن کنٹری کو کہیں کہ جی آپ ہمارے مسائل حل کریں. نہیں، ہم نے یہ مسئلے خود حل کریں. لیکن آپ وائڈلی آپ پڑھتے رہے ہیں، آپ ویسٹ کو جانتے ہیں، تھنک ٹینکس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، لکھنے لکھانے کا آپ کا کام ہے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی، وائٹ ہاؤس کا جو بھی ظاہر ہے کہ اب چیزیں سیٹ ہوں گی، مختلف پوزیشنز کے اوپر لوگ آئیں گے، ان کی ٹیم میں جو بھی آتا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈیفینس سیکرٹری جو بھی آتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کیوں عمران خان کا باہر آنا کوئی اہمیت رکھ سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ چائنا سے کنیکٹڈ ہے، پاکستان کو اپنے ایسٹ کی طرف دیکھنا چاہیے، پاکستان کو جو ریجنل پاورز ہیں، رشیا ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، چائنا ہے، گلف ہے، ان کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات رکھنے چاہیے. امریکہ کو امپورٹنس تو دیتے ہیں بٹ دیٹس سو فار اوے. تو ایسے بندے کو جو پرو چائنا کنسیڈر ہوتا ہو، ان کو وہ کیوں چاہیں گے کہ باہر ہیں؟ دوسری طرف وہ ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، اور پھر ابھی چائنا کے ساتھ جو ایک ریسنٹ سپاٹ ہوا. دیکھیے دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو ہم کبھی کسی کو نہیں کہیں گے آ کے کہ وہ ہمارے ملک میں ہماری مدد کرے. خان صاحب کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، ایک کنسسٹنٹ پوزیشن یہ رہی ہوئی ہے، بالکل 100%. دوسری بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت آپ کو پتہ ہے، وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. ہم ان کے ابھی تک بھی نان نیٹو ایلائی ہیں. اس وقت تک بھی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ایلائز کے اوپر بھی انہوں نے سینکشنز کی ہوئی ہیں، 4 دفعہ سینکشنز کی ہوئی ہیں. وہ ہمارا ایک بڑا ہی ایک آڈ سا تعلق ہے، رشتہ ہے ان کے ساتھ، جس کو کہ شاید نارمل ڈپلومیٹک پارلنس میں آپ ڈسکرائب بھی نہ کر سکیں کہ جی اس قسم کا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر. دے ٹاس اس اراؤنڈ، دے میک یوز آف اس، جو ان کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے اوپر سینکشنز لگا دیتے ہیں. چین کے ساتھ ابھی آپ نے ریفرنس دی ہے، جو ہم نے کیا ہے پچھلے 4-5-6 دن پہلے، پبلک اسپیٹ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان چائنا ریلیشنز. ہم نے پبلک اسپیٹ کیا، اور ہم نے وہی نہیں ہوا جبکہ چائنیز امبیسڈر نے بیگ ٹو بی گیون این اپرچونیٹی اینڈ ہی سیڈ کہ جو ہمارے فارن منسٹر جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ جو دیٹ واز کمپاؤنڈنگ دا پرابلم، ان کو اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دی کہ جی یہ غیر مناسب رویہ ہے. تو یہ ایک پہلے ہوا ہے، پہلی دفعہ پاکستان. یو ایس پرسپیکٹو سے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پھر اسحاق ڈار جو ہے وہ ان کی پریفرنس ہوں گے یا شاہ محمود قریشی ہوں گے؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا جی. یہ تو ٹرمپ صاحب جب آئیں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک نان ٹریڈیشنل قسم کے پہلے بھی پریزیڈنٹ رہے ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہی رہے ہوں گے. شاید میں فیل کرتا ہوں کہ اور زیادہ نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہو جائے. ان کے اوپر رسپانسبلٹی بھی بہت ہے، انہوں نے ڈیلیور بھی کرنا ہے. امریکہ میں اس وقت پرابلمس بھی بہت ہیں. وہ جنگوں میں جو ان کی شرکت ہے، وہ جتنی بھی ہے مڈل ایسٹ میں، اسرائیل کو اسپانسر کرنا، یوکرین کے جو جنگ میں ان کا کوئی آئی تھنک اپ ٹو اباؤٹ $200 بلین جو ہے وہ انویسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. سو اٹس اے ڈرین آن دی امریکن اکانومی. اور جو جابس کی سچویشن ہے وہ خاصی وہاں خراب ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹرمپ صاحب نے کرنی ہیں، وہ ٹرمپ کریں گے. اس میں پاکستان کا کہاں پوزیشن بنتی ہے، کوئی حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کوئی اٹینشن دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ایک جو پرسنل کیمسٹری ہے خان صاحب کی اور ان کی، جب یہ وزٹ پہ گئے تھے تو وہ ایک بڑی پازیٹیو کیمسٹری ہے. اور شاید وہ پاکستان کو ایک مقام دلوانے میں، میں خان صاحب کی پرسنل ریلیز کی بات نہیں کر رہا، لیکن خان صاحب پاکستان کو ایک مقام دلوانے میں ہم چاہتے ہیں کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے اسٹیبل تعلقات ہوں، ٹرانزیکشنل نہ ہوں. ایک کنسسٹنٹ ہمارے ان تعلقات کو آگے لے جانے کے لیے ایک میکنزم جو ہے وہ ان پلیس ہو. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو کیسے سکتی ہے امریکہ کے ساتھ؟ دے ہیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود انڈیا.
ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ٹرانزیکشنل ہی رہے گا. یہ تو سوال آپ کو یہ فارن آفس کے جو لوگ ہیں ان سے کرنا چاہیے کہ جی کس طریقے سے ہم نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی 1947-48 کے بعد. ایک ایبریشن ہے, ایک بڑی ڈیپ سیٹ ایبریشن ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں, اور جو ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ وہی ہے جو کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ جی ہم اس ریجن کو بلانگ کرتے ہیں, ہمارا فیوچر اس ریجن کے ساتھ لنکڈ ہے, ہم نے یہاں تعلقات بنانے ہیں, بی اٹ رشیا, بی اٹ چائنا, بی اٹ ایران, بی اٹ افغانستان, اینڈ ان دا لانگ رن بی اٹ انڈیا. یہ تمام وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہے, ہم نے رہنا ہے. نیبرز کین ناٹ بی چوز, آئی مین یو کانٹ چوز یور نیبرز, یو ہیو ٹو لیو ود دیم. تو یہ وہ پالیسی بنی ہوئی ہے جس کے جراثیم جو ہیں وہ 47-48 کی تھنکنگ میں تھے, اور وہ ایک لمبی کہانی ہے. کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھے گے وہ ظاہر اوپر چلا جائے گا. خواجہ آصف صاحب آج تک نہیں سمجھ آتی, آج تک نہیں سمجھ آتی. اسی ریسنٹ یہ جو ابھی ایک نئی سچویشن ایوالو ہوئی ہے اس کے اوپر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہوتی ہے ہر جگہ, تو وہ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی پاکستان کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, ہیومن رائٹس پاکستان میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہونے لگی. سنوائیں خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے. پاکستان کا ڈیفنس منسٹر پبلک ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے نا. دیٹ مینس کہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے فارن پالیسی, یہ فارن منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں پاکستان کی, اٹس اے میزربل سچویشن کہ جی اس قسم کے لوگ جن کی تھنکنگ جو ہے اس میں ہے ہی نہیں, انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. ہر ملک میں بہت سے اداروں کا ایک رول ہوتا ہے, یہ کسی کو آپ یہ اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیا وہ ڈومیننٹ رول ہوتا ہے؟ یہ فرق آتا ہے یہاں جہاں جمہوری ممالک ہیں, جو جینوئن جمہوری ممالک ہیں, اور امریکہ ان میں سے ایک ہے. آپ وہاں بھی 8 فروری کو 9 فروری نہیں ہوا. 8 فروری کو جو ڈیسائیڈ وہاں ہوا ہے الیکشن ڈے کے اوپر, اس کو قبول کیا گیا ہے. ہمارے یہاں 8 فروری کے بعد 9 فروری ہو گیا تھا. اس رات کو مینڈیٹ پی ٹی آئی کا چرا لیا گیا تھا. لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کا وزیر دفاع پبلک ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اکنالج کر رہا ہے کہ جی پاکستان میں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت, وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. پہلا جو سوال ہے, پہلا جو ہے وہ تو وہی وزیر دفاع صاحب سے سوال کیجئے, وہ جواب دیں گے کہ ہے کہ نہیں یہاں. لیکن وہاں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت نہیں ہوتی, وہاں اسٹیبلشمنٹ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. جسٹ لائک ہاؤس آف ریپس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, وہاں کی سینٹ کی ہوتی ہے, وہاں کا جو ایگزیکٹو ہے اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, پینٹاگون کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو بنا کے ایک کمپوزٹ پالیسی بنتی ہے, پھر اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے. پھر آپ کی جماعت اس سارے معاملے میں کہاں کھڑی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے یا نہیں, آل ٹوگیدر نہیں ہونی چاہیے؟ بات چیت کے حوالے سے آپ کا ہمیشہ سے, یو بین کمنگ ٹو مائی پروگرام کوائٹ آفٹن, اینڈ آپ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بات چیت, کھڑکی, دروازہ کھلا ہو, رابطے چل رہے ہوں. آپ کی پارٹی کی پالیسی فلکچویٹ کرتی ہے. کبھی آپ بالکل ٹاکس کو ڈور شٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات ہی نہیں ہوگی, کسی سے بھی نہیں ہوگی, بس ہم ہیڈ آن لیں گے ان کے ساتھ, اور پھر کبھی جو ہے وہ ونڈو دوبارہ کھل جاتی ہے بات چیت کی. اس وقت کیا رائٹ ٹائم ہے کہ بات چیت ہو؟ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میری کنسسٹنٹ اپروچ ہے یہ کہ جی انگیجمنٹ رہنی چاہیے, تمام اداروں کے ساتھ انگیجمنٹ رہنی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیجمنٹ رہنی چاہیے, اور دروازے بند ہو نہیں سکتے ہیں. دیکھیے کے پی میں ہماری حکومت ہے, چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہیں وہ لازمی بات ہے انہوں نے ڈیل کرنا ہے نا, ایک ریسٹو پروونس کو مینیج کر رہے ہیں وہ, اور وہاں سیکورٹی ایجنسیز کی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی خاصی عملداری ہے وہاں. تو لازمی بات ہے کہ وہ رابطہ تو رہتا ہے, تو رابطہ تو ہے, ایک کنیکٹیوٹی تو موجود ہے. ایک ہے کہ کسی سویلین شخصیت کے تھرو رابطہ رہتا ہے. مرکز میں وفاقی کابینہ میں بیٹھی ہوئی ایک سویلین شخصیت جن کا اس سے پہلے سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, میں محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کے تھرو رہتا ہے سم تھنگ ایلس, ڈائریکٹ رہتا ہے. دیکھیے وہ جو ڈیلنگ کس لیول پر رہتا ہے, جہاں سیکورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وہ چیف منسٹر صاحب کا اپنا پریروگیٹو ہے کہ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی انٹرمیڈیری کے تھرو وہ ڈیل کرتے ہوں گے, ڈائریکٹ ان کا رابطہ ہوگا. ان کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ان کے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جس قسم کا ایشو ہوتا ہوگا اس کو ڈیل کرنے کے لیے وہ اسی جو کمپیٹنس کے لوگ جو ہیں ان کو وہ امپاور کرتے ہوں گے. تو رابطہ تو موجود ہے. اب وہ رابطہ ایکسپینڈ ہوگا, کس طریقے سے ایکسپینڈ ہوگا, کب ہوگا, نہیں ہوگا, یہ سب چیزیں جو ہے آنے والا وقت دکھائے گا. لیکن میں آپ کے ساتھ ایک یہاں بتا دیتا ہوں, ایک جو میری ایک کچھ دیر سے میرے اندر ایک چیز جو ہے وہ مجھے کنونس کر رہی ہے کہ جی وقت آ گیا ہے, اب ہم نہج کے اوپر, اس کے انجام کے اوپر پہنچ چکے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ اور جاری نہیں رہ سکتا, اور ہمیں اس کے ریزولوشن کی طرف بڑھنا ہے. اور شاید امریکن الیکشنز جو ہیں وہ بھی ایک کیٹلسٹ کے طور کے اوپر کام کریں اس میں.
کیٹلسٹ کے طور کے اوپر کام کریں کہ وہ جو ریزولوشن جو ہم سب چاہتے ہیں، پورا ملک چاہتا ہے، میرا خیال ہے سب ادارے بھی چاہتے ہیں، ہم فائنلی میرا خیال ہے کہ اس کی طرف عنقریب میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ہم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. I've run out of time, ادروائز میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیٹلسٹ کے طور پر کام کرے گا، لیکن ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو ریسنٹ لیجسلیشنز ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ اب کوئی بات نہیں ہے خطرے کی. اب وہ خطرہ جو اگر اکتوبر میں خطرے تھا کی وہ بات ٹل نہ گیا. ہوتی تو یہ سب کچھ جو آج کہہ رہے ہیں یہ نہ کہہ رہے ہوتے. خطرہ منڈلا رہا ہے. خان میرا تو خیال ہے کہ آپ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ خطرہ میگنیفائی ہو گیا، بہت بڑھ گیا ہے امریکہ. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، جو میں ان کے الفاظ سے، ان کی سٹیٹمنٹ سے جو میں کل سے اخذ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جی ان کے حساب سے تو خطرہ جو ہے ان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، ان کی انلیگل لیجٹمیٹ حکومت کے لیے بہت بڑھ گیا. صحیح، بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حکومت جو پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پھیلایا ہوا ہے، گزشتہ ایک ماہ کے دوران 4 بڑی ڈیولپمنٹس، اس کے بعد حکومت کا کانفیڈنس عروج پر نظر آتا تھا. 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، پھر 6 قوانین قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان سے پاس ہوئے، جس میں پاکستان میں عدلیہ کے سٹرکچر میں ہلکی پھلکی رد و بدل، اور پھر پاکستان کے سروسز چیفز کے ٹینیور کو بڑھایا گیا، اور پھر اس کے بعد آئینی بینچ کا قیام اور جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ کا بننا. اس کے بعد حکومتی وزراء کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اب حکومت کے سر سے وہ خطرہ ٹل گیا ہے جس کا اظہار وہ کر رہے تھے کہ اکتوبر کے بعد حکومت کے سر پر ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے. کیا واقعی یہ تمام معاملات اوور ہو گئے ہیں؟ کیونکہ گزشتہ روز امریکی صدارتی مارکے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد ایک مرتبہ پھر مکس میسیجنگ پاکستان کی حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو اپنے لیے خوش آئند قرار دے رہی ہے. کیا یہ معاملہ ہے؟ اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ لنچ پن ہے، جس کے ووٹوں پر حکومت کھڑی ہے، شہباز سرکار، اس کی حکومت قائم صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں کیا کچھ مختلف کر سکتی ہے؟ کچھ اطلاعات چل رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری حکومت کے حالیہ فیصلوں میں، خاص طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں حکومت اور مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہونے کے اوپر شاید نالاں ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. قاہرہ صاحب، ہم اس کو ذرا ترتیب وار ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے امریکی صدارتی مارکے پر آ جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کیا سرپرائزنگ ہے پاکستان میں بھی مختلف جماعتوں کے لیے جو ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف خاص طور پر گزشتہ ٹینیور ان کا ختم ہونے کے بعد بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے اسٹرانگلی، اب کچھ لوگوں نے ان کے الیکشن کو ویلکم کرنا شروع کر دیا؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیٹکس کو، ان کے طرز سیاست کو تو ہم کل بھی کرٹیسائز کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور آج بھی کریں گے. اس لیے کہ اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. ان کا سٹائل جو ہے وہ بڑا انوکھا سا ہے، اور دنیا میں وہ پاپولسٹ پالیٹکس کا سٹائل ہے، وہ ڈیموکریٹک پالیٹکس کا سٹائل نہیں ہے. صحیح. اور اس پہ کرٹیسائز کرنا ایک اصولی موقف ہے. لیکن آج وہ اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، وہ امریکی عوام کے منتخب صدر ہے، لہٰذا آج ان کی عوام کے فیصلے کو ان کی تائید کرنا یا ان کو اپریشیٹ کرنا یا ان کو مبارکباد دینا، یہ کون سا اچنبے والا کام ہے کہ کل آپ برا کہتے تھے، آج آپ مبارک دے رہے ہیں. مبارک تو دے رہے ہیں کہ وہ صدر منتخب ہو گئے. امریکی عوام نے اپنا اگلا صدر منتخب کر لیا. نریندر مودی کو یہی امریکہ تھا جس نے، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کو امریکہ میں داخلہ بند کیا ہوا تھا. جس دن ہندوستان کی عوام نے ان کے حق میں فیصلہ دے کے وزیر اعظم بنایا، انہوں نے ان کے لیے سارے راستے کھول دیے، اور پھر وہ وہی نریندر مودی تھے. امریکہ جاتے ہیں تو بڑے استقبال ہوتے ہیں. تو یہ عوام کی رائے کا احترام ہوتا ہے، تو پاکستان میں بھی ہوگا. تحریک انصاف کا یہ مفروضہ، یہ خواہش یا یہ سوچ کہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کیا جائے، اور غالباً شاید ٹو دی ایکسٹینٹ کہ 8 فروری کے انتخابات کی ایک انویسٹیگیشن کی جائے. if that happens، اگر یہ ہو جاتا ہے، I know کہ میں ہائپوتھیٹیکل سینیریو میں بات کر رہا ہوں، لیکن کیا اس صورت میں پاکستان کی حکومت کے پاس یہ آپشن ہے، یا پاکستان کی حکومت کی اتنی اسٹرینتھ ہے ٹو سے نو کہ ہم یہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے عیسیٰ، ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، امریکہ ایک عالمی طاقت ہے،
اور اس وقت واحد عالمی طاقت، اور اس وقت دنیا میں جتنی طاقت اس کے پاس ہے شاید تاریخ انسانی میں کسی قوم یا ملک کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی. وہ معاشی بھی ہے، وہ فوجی بھی ہے، وہ ادروائز بھی. ہوں یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے. اس کو کہنے سے نہ تو ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں نہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں. یہ صداقت ہے. ہمارے ہاں ذرا ہم خود کو امریکہ کے ہم پلہ سمجھتے ہوئے، اس سے بالا سمجھتے ہوئے کچھ اور طرح سوچتے ہیں. ہوں سوال یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی باقی عالمی طاقتیں دنیا میں بڑا رسوخ رکھتی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا ہر حکم جو ہے وہ منو ان مان لیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر بھی بہت ساری حکومتیں تھیں جن کو کہا گیا کہ جناب آپ ایٹم بم نہ بنائے، ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، سزا پا لی، اوکے. میاں نواز شریف کو کہا گیا دھماکے نہ کریں، کر دیے، کیا ہوا؟ بہت سارے مواقع پہ ہم نے جو طالبان کے خلاف یا اس سے پہلے جو جنگ تھی اس میں امریکی خواہشات قاہرہ صاحب ان دونوں کو کانسیکوینسز بھگتنا پڑے، ان دونوں کو کانسیکوینسز. ذوالفقار علی بھٹو وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو. ہی اینڈڈ اپ تختہ دار پر. نواز شریف کی بھی حکومت چلی گئی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایبسلوٹلی فائن، ہم یہ کر لیں گے اور موجودہ حکومت کے لیے جو بھی ریپرکشنز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں صحیح. کہ ہم نے وار آن ٹیرر میں افغانستان کے اندر جنگ میں کئی دفعہ امریکہ کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا، ان کی ناراضگیاں بھی آئیں، ہم پہ پریسر امینڈمنٹس بھی لگیں، لیکن ہم نے نہیں مانا. اسی طرح اور دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو کئی معاملات میں ان کی بات مان لیتے ہیں اور کئی معاملات میں بات نہیں مانتے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پہلی بات یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ان دوستوں کی یہ خواہش پوری ہو، اور دوسری یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کہیں اور ہماری حکومت منوان تسلیم کر لے. اس کو ایک اور رنگ میں دیکھیے. اگر حکومت کو یہ لگے کہ امریکہ کا یہ مطالبہ ہمارے لیے ایک پھندا ہے تو کیا یہ پھندا اپنے گلے ڈالیں گے؟ صحیح. لیکن آپ کے خیال میں یعنی کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی؟ عمران خان کی رہائی کا اگر کہہ دیا جاتا ہے تو پاکستان کی موجودہ حکومت کہے گی ایبسلوٹلی ناٹ. دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا ایبسولوٹلی ناٹ، یہ عمران خان کو تو سوٹ کرتا ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو لوگوں کو ایک جھوٹا تسلی دینی تھی. ایبسولوٹلی ناٹ کہے بغیر بھی تو آپ اپنی باتیں کر سکتے ہیں. ایک طاقتور کو اکڑے بغیر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ لڑنے آ جاتا ہے. اور دوسرا، ملکوں کے اندرونی معاملات میں اس قدر مداخلت دنیا نہیں کرتی، امریکہ بھی نہیں کرتا، تو یہ ان کی خام خیالی زیادہ ہے. یہ ایبسولوٹلی ناٹ والا معاملہ تو کسی صورت میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور کسی ملک کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. قاہر صاحب امریکہ کرتا ہے مداخلت تو کرتا ہے امریکہ، پاکستان کے اوپر بھی دباؤ لیکن لوگ آپ کے دور میں نہیں بھی مانتے. ہاں آپ کے دور میں بھی ہمیں یاد ہے افغانستان کے حوالے سے مطالبات رکھے جاتے تھے میاں محمد نواز شریف کے دور میں. عمران خان مان لیتے تھے، کبھی ہم نہیں مانتے تھے. ہاں لیکن مداخلت امریکہ کرتا ہے، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ وہ میں اس سے انکاری نہیں ہوں. نہ صرف مداخلت کرتا ہے، بہت ساری مداخلت کرتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے جیسے ملک اس کو ناراض کر کے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے IMF، ورلڈ بینک، کنسورشیمز کے رستے اور ٹریڈ بیریئرز جو ہے وہ لگا سکتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے بہت سارے پرابلمز ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو کہا گیا انہی کے کہنے کے اوپر عمل درآمد ہو. یہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اب ڈبل ٹربل بھی کریٹ ہو گئی ہے نا. اب تو ڈائریکٹ صرف امریکہ نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد سے جیرڈ کشنر، ان کے داماد، ان کی جس طریقے سے محمد بن سلمان کے ساتھ بنتی ہے اور پھر گلف میں ان کا اثر و رسوخ ہے، تو پھر بہت سارے لوگ، بشائد حسین سید ٹو بی ویری پریسائز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کال واشنگٹن سے ڈائریکٹ نہیں آئے گی، ایک ریاض سے آئے گی اور ایک پھر UAE سے آئے گی. دیکھیے یہ تو اب کہانیاں ہے نا. اب آپ نے سوال مجھ پہ کر لیا، میں ذرا زیب داستان بڑھانے کے لیے کچھ اور کر دوں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان اس کو درست سمجھے گی تو مان لے گی، نہیں سمجھے گی تو نہیں مانے گی. صحیح. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے قاہرہ صاحب سے کہ پیپلز پارٹی اگلے 4 سال کیا موجودہ حکومت کے پیچھے اسی طریقے سے کھڑی رہے گی جس طرح آج کھڑی ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ कमर जमान कायरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। कायरा साहब, ये बताइएगा, 26 में आईनी तरमीम पास हुई, फिर 6 कवानीन पास हुए और फिर अचानक जो है वो कुछ गुफ्तगू जराए के साथ कोर्ट हो रही है, बात चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो शायद नाराज हैं मौजूदा हुकूमत के रवैये से। मुस्लिम लीग नून ने जो भी वादे किए इस अलायंस के बनने के बाद से अब तक पंजाब के हवाले से न वो मुकम्मल तौर पर पूरे हुए, ना ही इन लेजिस्लेशन के नतीजे में जो बनने वाली कमेटियां हैं वहां पर मुतनासिब नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या एटलीस्ट जो उनकी डिमांड थी वो नहीं दी गई। क्या ये बात दुरुस्त है? ईसा, जो हमारी गवर्नमेंट बनने के वक्त आपस में फार्मूला तय हुआ था, उस फार्मूले पे अमल दरामद पूरी तरह नहीं हुआ। इसका हम बार बार गवर्नमेंट को कहते रहते हैं, ये अपनी जगह। इसके अलावा तो बिलावल साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो मेरे इल्म में हो। ये शुरलियां बुरलियां चलती रहती हैं और सोशल मीडिया की खबरें, मैं इस काबिल नहीं समझता कि उस पर तबसरा किया जाए। जब कोई संजीदा बात होगी तो फिर बात करेंगे। उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग दलील है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की शुरली नहीं है। हुकूमत के 2 अराकीन यानी हुकूमत के लॉ मिनिस्टर उस कमेटी में जुडिशल कमीशन में मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से मौजूद हैं, कौमी असम्बली से जो शेख आफ्ताब हैं वो हुकूमत की तरफ से मौजूद हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फारूक एच नाइक जो ऑलरेडी जाहिर है कि पाकिस्तान बार काउंसिल एक ही शख्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उस कमीशन में मौजूद है। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या कोई और शख्स पीपल्स पार्टी का भी मौजूद हो जुडिशल कमीशन में, ये नहीं हुआ। इस वजह से ये बात या ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेबल है, लोगों के लिए उस पर यकीन कर रहे हैं। ये कब और किसने कहा कि हमारे 2 अफराद इसमें शामिल हों? हुकूमत ने, हमें हुकूमती जराए ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तय करने वाले रिपोर्टर्स। सर, जराए के ऊपर मैं बात नहीं करता, जराए को आप बेस करें, मैं नहीं करता। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, पीपल्स पार्टी की नाराजगी की कोई वजह नहीं है। हम लोग असूल के मुताबिक हुकूमत के साथ दे रहे हैं, एक खास मुल्क के हालात के तहत दे रहे हैं। ये कहना कि एक नंबर के ऊपर जो हमने आके नाराजगी का इजहार कर दिया है, नहीं। और हमारा बनता भी एक सीट ही है। एक सीट तो गवर्नमेंट ने नहीं है, पार्लियामान के अंदर से तो 2 सीटें नहीं जाएंगी। जो लॉ मिनिस्टर हैं वो हुकूमत के जरूर हैं, लेकिन वो इस तरह तो हमारे साथ इत्तेहादियों में एमपी है, वो भी तकाजा कर सकते हैं। लेकिन ये बात अभी तक किसी तरफ से हुई नहीं। तो आप लोग कंफर्टेबल हैं जुडिशल कमीशन, क्योंकि आगे इसी जुडिशल कमीशन ने जजेस की अपॉइंटमेंट भी करनी है। होने या ना होने का है ही नहीं, कंफर्टेबल होने या ना होने की बात तो है ही नहीं। सवाल ये है कि इसके ऊपर हमारे अभी तक कोई किसी तरफ से कोई इजहार हुआ नहीं जिसके ऊपर कमेंट किया जाए। सही। और ये हुकूमत जो है, इसके साथ आप जाहिर है कि आपने कहा कि हम एक मजबूरी के तहत इस सिस्टम को सहारा देने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए हमने पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया, मरकजी मजलिस आमला ने, कि अब क्योंकि पीटीआई नहीं मान रही तो हमने नून लीग के साथ ही खड़ा होना है। आपने वो कर दिया। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कंटिन्यूटी के लिए आप कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? यही शहबाज शरीफ की हुकूमत रहेगी या काबीना में आप शामिल होंगे, अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेंगे, पार्ट ऑफ द कैबिनेट बनेंगे क्या, या फिर अगले 4 साल ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे? देखिए, ये जो पीटीआई नहीं मानी और हमने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, हमने पहले दिन से हुकूमत में मुस्लिम लीग का साथ दिया और फैसला किया कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। नहीं, पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने पहले पीटीआई को ऑफर किया कि आप मेजॉरिटी पार्टी हैं, आप बनाए हुकूमत, हम साथ देंगे। जब उन्होंने इनकार कर दिया फिर आपने नून लीग की तरफ गया। ना ईसा, जरा इस बात को जो आप फरमा रहे हैं इसको खुद सोचिए। जिसने भी कहा पीपल्स पार्टी की तरफ से, आप सोचिए क्या पीटीआई मेजॉरिटी पार्टी थी इलेक्शन के बाद? पीटीआई, उनके हिमायत याफ्ता लोग मेजॉरिटी थे। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, मैं हिमायत याफ्तों की बात नहीं कर रहा। ये तो नून लीग कहती है कि आपके पीपल्स पार्टी के लोग पहले पीटीआई के पास गए। पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि हम पहले, हमने बैरिस्टर। मैं उस बहस में नहीं जाता कौन क्या कहता है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो हुकूमत बना सकते थे? क्या पीटीआई के पास अक्सरियत थी? अगर नहीं थी तो बाकी बातें फिर ठीक है। तो इस सवाल का जवाब तो आपने हमें, मेरे तो प्रोग्राम में बैठकर नदीम अफजल चंद ने मुतअद्दिद बार कहा कि वो बैरिस्टर गौहर के पास, वो शिबली फराज के पास, वो दीगर लोगों के पास गए, बिल्कुल शुरू में गए, उनको भेजा गया पीटीआई की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ से। गए होंगे क्या करने?
جبکہ وہ پی ٹی آئی میں لوگ نہیں تھے اور ان کے پاس بھی سنگل میجورٹی نہیں تھی. مجھے اس ڈیٹیل کا نہیں پتا, میں تو لاجیکلی بات کر رہا ہوں. صحیح. اور دوسرا یہ کہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں, پرنسپلی فیصلہ ہوا, ہم نے طے کیا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے, اور ہم جب آپ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کریں گے, اور یہ فیصلہ کہ آپ اتحادی حکومت میں جاتے ہیں, یہ چوائس نہیں ہوتی, یہ مجبوری ہوتی ہے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ آج پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے مسلم لیگ کا تو پھر کیا ہوگا, پھر تو کوئی گورنمنٹ نہیں بن سکے گی, اور پھر کیا ہو, پھر نئے انتخابات ہوں تو کیا اس سے اسٹیبلٹی آ جائے گی, اور پھر اگر سپریٹ مینڈیٹ آ گیا پھر کیا ہو. تو کئی ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں, اور ہم تعاون کی شرط صرف ایک ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مشاورت کر کے اور ملکی حالات کے پیش نظر درست فیصلے کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, نہیں تو ہم آپ کو اپنے نقطہ نظر پہ قائل کریں گے اور آپ کو ہماری بات مان لیجیے. کیا آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے؟ کافی دن ہوئے, نہیں ہوا, ہو سکتا ہے جلد اجلاس ہو جائے. پیپلز پارٹی سیٹسفائیڈ ہے جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد یہ 6 قانون سازیاں ہوئیں؟ بالکل نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے, مسلم لیگ بھی نہیں ہے, باقی جماعتیں بھی نہیں ہیں, پاکستان بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ تسلی ہونا, سیٹسفائی ہونا. پیپلز پارٹی تو چاہتی تھی کہ آئینی عدالت بنے, اب بھی چاہتی ہے کہ بنے, اور کہتے ہیں کہ جب کبھی موقع ملا آئینی عدالت بنائیں گے. تو سیٹسفیکشن والی بات تو نہیں ہے, لیکن آپ اس وقت حالات کے پیش نظر جن چیزوں پہ اتفاق رائے کر سکے آپ نے وہ امینڈمنٹ کرا لی. آئینی عدالت تو بن گئی قاہرہ صاحب, اب آپ اس کو نام نہ دیں آئینی عدالت کا. دیر آر سرٹن ججز جو اب نہیں سن سکتے آئینی مقدمات, صرف 7 جج ہیں جو آئینی مقدمات سن سکتے ہیں, یہی ہوتی ہے آئینی عدالت. فی الحال آئینی بینچ 2 مہینے کے لیے بنا ہے نا, عدالت مستقل نہیں بن گئی. سو یہ میں آپ کو لاجیکل ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارا موقف تھا اور ہے, یہ نہیں ہے کہ تھا, ہے. اور ابھی بھی حکومت جو کام کر رہی ہے یا جو حالات ہیں, جو امینڈمنٹ سے ہمیں توقعات ہیں, وہ بالکل ہماری توقعات اللہ کرے پوری ہوں گی انشاءاللہ, لیکن یہ بالکل آئیڈیل نہیں ہے. یہ وہ امینڈمنٹس ہیں جس پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے. ہاں یہ اطمینان بخش ہے, لیکن مکمل طور پہ سب اچھا نہیں. صحیح. اور جو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جس طریقے سے نمبر پورا ہوا, اس پہ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ یہ بالکل درست تھا. بلاول لیڈ لے رہے تھے سارے معاملے میں. پاکستان کے خاص طور پر پنجاب کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ پنجاب میں موجود نہیں تھے. they had to shift to another province, ان کو جانا پڑا. وہ ہوکس تھا جو بھی تھا, یہ آپ کے خیال میں ایک تسلی بخش؟ گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ وہ کون سا ووٹ ہے جو حکومت نے بجبر لیا. پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ ٹوٹ کے ادھر آیا, یا کسی اور جماعت سے کوئی ممبر ٹوٹا اور ادھر آیا, تو پھر تو جبر ہوگا. آپ بتائیے کون سی جماعت سے آیا؟ اورنگزیب کھچی صاحب جو ہیں یہ کس کا ووٹ لے کر آئے تھے اسمبلی میں؟ کس کا ووٹ لے کے آپ بتا دیجیے ذرا مجھے. انہوں نے کیمپین اور پوسٹرز ان کے کس کی تصویر لگی ہوئی تھی؟ عمران خان کی. میں کیمپین اور پوسٹر کی بات نہیں کر رہا. عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے. میں ان کی لیگل حیثیت کی بات کر رہا ہوں. وہ الیکشن کمیشن میں کیا رجسٹرڈ تھے, آزاد ممبر کے طور پہ. لیگل حیثیت پہ ہم جائیں گے, بڑی لمبی, ہم پھر شروع ہوں گے. اگر آپ لیگل پہ نہیں بات کرنا چاہتے تو پھر کسی اور سوال پہ آ جائیے, کہ میں تو صرف لیگل بات. اخلاقی طور پہ یہ درست ہے, بس ٹھیک ہے. میں ایم ناٹ گوئنگ انٹو اے ڈیبیٹ, آرگومنٹ کر ہی نہیں رہا. پیپلز پارٹی سیٹسفائیڈ. آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کیا یہ غیر اخلاقی ہے؟ کیا غیر اخلاقی؟ غیر اخلاقی یہ ہے کہ اگر یار یہ بات نہیں ہے عیسیٰ. سوال یہ ہے کہ کیا ہے آپ کا آئیڈیلزم, تو آپ کا حق ہے, آپ ضرور سوچئے, آپ آئیڈیلزم رکھیے. لیکن میں پاکستان کی پریگمیٹک پالیٹکس کے حوالے سے, اس وقت جو گراؤنڈ پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے 4 ووٹ لیے. وہ 4 ووٹ وہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ حیثیت سے جیت کے آئے تھے, اور ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا. عدالت نے بھی اپنے فیصلے. اگر قاہرہ صاحب اس میں کچھ غیر اخلاقی نہیں تھا اور واقعی آپ کی بات درست ہے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو حیدرآباد میں بروٹ میجورٹی کی وارننگ نہ دینی پڑتی کہ پھر میں بروٹ اکثریت کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا, اور پھر وہ قانون پاس ہوگا جو 14-15 ستمبر کا تھا. جی عیسیٰ میری بات ہو, جس دن آپ پالیٹکس کرو گے, اور پالیٹکس جنرل پالیٹکس نہیں بلکہ آپ صحافیوں کی پالیٹکس میں ہوگے اور کینڈیڈیٹ ہوگے, اس دن آپ بہت ساری باتیں وہاں وہ کر رہے ہوتے ہو جو کئی دفعہ آپ وہ کام کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن آپ باتیں کر دیتے ہیں, بات ہو جاتی ہے. بلاول صاحب نے جو بات کہی تھی وہ یہ نہیں تھی
मैं तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर किसी जमात में हमने कोई बंदा तोड़ा, उसके बंदे की वफादारियां तब्दील कराई, लीगली वो बंदा आजाद लड़े थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आजाद मेंबर डिक्लेयर किया, जिनको गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया था कि आप कोई जमात ज्वाइन कर लो, उन्होंने नहीं की। अब वो अगर किसी जमात को वोट देते हैं, आपका ख्याल है कि उनको इमरान खान को वोट देना चाहिए? पाबंद है, हो बिल्कुल रखें आप ख्याल अपना, लेकिन कानून है वैसा ऐसा नहीं सोचता, तो मैं कानून की तरह सोचूंगा। और चलें इसके ऊपर नशिस्त मैंने आपके साथ उठा रखी, बड़ी लंबी बहस है, दोबारा करेंगे। ये जो 6 कवानीन पास हुए, मैंने कायरा साहब आपको मुताद्दिद कवानीन जो है वो टेबल करते हुए देखा है कौमी असम्बली में, व्हेन यू वर देयर पार्ट ऑफ द कौमी असम्बली। जो 6 कवानीन है, हमें तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी बताया कि उनको उसकी ना कोई कॉपी मिली थी, ना मालूम था उसमें क्या है। सप्लीमेंट्री एजेंडा आया, वजीर कानून खड़े हुए, बोलना शुरू किया, उस दौरान सेनेट का स्टाफ या कौमी असम्बली का स्टाफ बिल ले कर रहा था और उन्होंने IS यानी कि उसकी इत्तफाक में उस बिल को पास करने के लिए वोट दे दिया। ये कानून साजी का तरीका दुरुस्त है? ईसा, पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं हुआ। अक्सरियत में ऐसा होता है कि बिल जब पास होते हैं या ले होते हैं उसी वक्त मेंबरान को मिलते हैं, और कमेटियों में भी कई दफा नहीं जाते, अर्जेंसी में वहां रूल सस्पेंड करके उसको 1 गो में पास कर दिया जाता है। ये रूटीन में हर गवर्नमेंट में हुआ। इमरान खान की गवर्नमेंट में 30 के करीब कानून तो चंद मिनटों में पास हुए, यहाँ तो घंटे लगे ना, मिनटों में पास हुए। कायरा साहब 41 मिनट में दोनों ऐवानों से बिल पास हुए हैं। 41 मिनट 41 में नहीं, 41 मिनट मैं तो ऐसे होंगे यार, 41 में हो सकता है 31 में हो गए। तो सवाल ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले होता रहा, और हुकूमतें अपने जरूरत के तहत या अपनी जरूरत जो भी समझती है, अर्जेंसी समझती है, उसके तहत कानून साजी करती हैं। ये कानून के अंदर मौजूद है, आइन और कानून हुकूमतों को ये इख्तियार देता है। हाँ, आइडियली डिबेट होनी चाहिए। मैं आपको एक दावत दूंगा, इस पे भी कभी नशिस्त कीजिए, और हम दोनों रिसर्च करते हैं कि कौमी असम्बली के कितने बिल थे, कितने % बिल होते हैं हर गवर्नमेंट में जो ले होते हैं और पास हो जाते हैं जल्दी, या जिन पे डिटेल डिबेट होती है और वो कमेटियों में जाते हैं। आपको हैरानगी होगी कि ये 6 बिल उसका कोई छोटा सा हिस्सा होंगे, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बिल होते। सही। कायरा साहब, वक्त खत्म हो गया, ये नशिस्त हम उठा कर रखेंगे। आप जब भी इस्लामाबाद आएंगे, आप मेरे पास स्टूडियो में मौजूद होंगे, हम बात करेंगे कि कैसे इतना इंपॉर्टेंट मामला कि जजेस की तादाद डबल कर दी जाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, और जो पाकिस्तान की दीगर अदालतें, अदालत उज़्मा है और जो छोटी अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर कोई जजेस की तादाद ना बढ़ाई जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं, 3 सर्विसेज चीफ्स, उनकी मुद्दत उहदा में 2 साल की तोसी कर दी जाए, लेकिन पार्लियामेंटेरियन उसके ऊपर बिल्कुल डिबेट ना करें। इसमें कौन सी इमरजेंसी है? इस गुफ्तगू को आइंदा के लिए रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।